अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 115 से आगे अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 115। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम। वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए है, अल मशरिक़ु वल मग़रिबु मशरिक़ भी और मग़रिब भी, यानी मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक सब कुछ मेरे रब की मलकियत है। इस आयत के बारे में उलमा फरमाते हैं कि जब तवील किबला हुई, किबला तब्दील हुआ, आगे उसकी इंशाअल्लाह तफसील भी हम पढ़ेंगे, तो यहूद और मुशरिकीन ने मुसलमानों से कहा कि आपने इससे पहले जो 18 महीने 16 महीने नमाज़ें पढ़ी हैं बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके, तो आपकी वो नमाज़ें तो ज़ाया होगी, क्योंकि अब आप जो है वो बैतुल हरम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि अल्लाह के लिए मशरिक़ और मग़रिब है। असल चीज़ क्या है? अल्लाह का हुक्म मानना। अल्लाह ने हुक्म दिया बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ ली। अल्लाह ने हुक्म दिया अपना मुँह फेर के नमाज के दौरान ही उसको खाना काबा की तरफ कर लिया। तो ये सब कुछ अल्लाह से हुक्म। असल जो रूह है वो ना मशरिक़ है ना मग़रिब है, असल रूह है रब का हुक्म मानना। और अल्लाह का बंदा होते ही वो है जो इताअत करता है बग़ैर इस चीज़ को देखे कि इसके नताइज क्या होंगे, क्योंकि जब रब की तरफ से हुक्म आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हुक्म को बताते हैं, तो उसमें खैर ही खैर है और भलाई ही भलाई है। फ़अय्नमा, तो बस जिस तरफ तुवल्लू मुँह करोगे, फ़सम्मा, तो वही है वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा। यानी मशरिक़ या मग़रिब कोई भी तरफ हो, बात अल्लाह के हुक्म मानने की है। अल्लाह हर तरफ मौजूद है, अल्लाह चारों तरफ मौजूद है। जो इंसान समझ सोच सकता है अल्लाह हर जगह पर मौजूद है। इन्नल्लाहा वासिउन अलीम, और बेशक अल्लाह की ज़ात वो है कि जिसका इल्म बहुत वसी है। इन कामों में क्या हिकमत है वो आगे चल के इंशाअल्लाह जब वो आयात आएंगे हम उसका भी जायज़ा लेंगे। अल्लाह का इल्म बहुत वसी है और अल्लाह जो कुछ जानते हैं आने वाले वक़्त की हिकमत और जो इसकी अज़मत है वो इंसानों को मालूम नहीं। तो इस फैसले में भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी हिकमत है कि इस किबला की तावील से पिछली उम्मत मुसलमान उम्मत जो बनी इसराइल थी उसका दौर बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसकी सारी चीज़ें, और अब एक नई उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस फरमाया कि वो दीन पे चले, दीन को कायम करे और दीन को दूसरों तक पहुँचाए, और इस दुनिया में अल्लाह का कानून जो है वो गालिब हो जाए। तो ये अल्लाह के सारे फैसले अपने इल्म के मुताबिक हैं और असल इल्म के ख़जाने मेरे अल्लाह के पास हैं। वकालू, और कहा, अत्तखज़ल्लाहु, बना लिया है अल्लाह ने, वलदन, औलाद। वलद कहते हैं औलाद को, बेटा भी हो सकती है बेटी भी हो सकती है। जो ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यहूदी कहते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, मुशरिकीन अरब कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो दोनों को बेटा हो या बेटी, अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि ये जो काफिर लोग हैं, अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, मुशरिक हैं, बनी इसराइल के लोग हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह की कोई औलाद है। सुबहानहू, पाक है अल्लाह की ज़ात। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सब ईमान वाले इस पे पूरा का पूरा यकीन करते हैं कि अल्लाह की ज़ात इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह को औलाद की क्या ज़रूरत है? अल्लाह हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, उन्हें किसी की हाजत नहीं है। दुनिया में इंसान को औलाद की ज़रूरत होती है, दुनिया में इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ सारी जी हाजतें लगी हुई हैं। और अल्लाह की ज़ात की जो पाकीज़गी है वो ये हमारी पाकीज़गी नहीं जो हम साफ़ सुथरा हो जाते हैं, हम वज़ू कर लेते हैं, नहा लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। अल्लाह की पाकीज़गी, अल्लाह का सुबहान का मतलब ये होता है कि अल्लाह को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसे खाने की ज़रूरत है, ना उसे किसी साथी की ज़रूरत है, उसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो औलाद उसको चाहिए, दुनिया वाले को, कि उसको माँ बाप की ज़रूरत है, बहन भाइयों की भी ज़रूरत है, इंसानों की ज़रूरत है एक मुआशरे में रहने के लिए, और वो चाहता है कि वो अपनी औलाद उसकी हो
وہ کل جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کی وارث ہو، کل اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس کے لیے نیک کام کرے۔ تو انسان کو تو یہ ساری ضرورتیں اللہ کے ساتھ لگی ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ بلند ذات ہے کہ اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان ساری ضرورتوں سے پاک ہے۔ اللہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے، کیوں؟ ساری مخلوق اس کی اپنی ہے، جس کو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے زندگی دے۔ ہمیں تو ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں تو کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے، ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ضرورت سے پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو سب کی مدد چاہیے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کا اگر خیال نہ رکھے تو وہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ بچپن سے لے کر مرتے دم تک ہر جگہ انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے، رب کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات فرما رہی ہے سبحانہ، وہ ذات بہت بلند ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، وہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بل لہو، بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، اسی کا ہی ہے، وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ کل لہو قانتون، اور سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اسی کی فرما بردار ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے پھر آئے گی، ہم اس کو پڑھیں گے کہ جتنی مخلوقات ہیں سوائے انسانوں کے، جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کی فرما برداری کریں اور چاہیں تو اللہ کی نافرمانی کریں، باقی کسی مخلوق میں یہ مجال نہیں، خواہ وہ فرشتے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، پہاڑ ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے جس کام کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ تو سب کے سب اللہ کے جب فرما بردار ہیں، ملکیت ساری اللہ کی، کائنات ساری اللہ کی، بنانے والا وہی، تو سب اسی کے فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدی کہتے ہیں ایجاد کرنے والا، جب کچھ نہ ہو تو اس کو پیدا کرنے والا۔ زمین نہیں تھی، اللہ نے زمین پیدا فرمائی، اب زمین کی مٹی ہے، اس سے آپ 100 چیزیں بنا سکتے ہیں۔ درخت نہیں تھے، اللہ کی ذات نے درخت بنائے، اب درخت سے آپ لکڑی سے کوئی چیزیں بنا سکتے ہیں، جو چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خلق کرنا، کہ ایک چیز ہونا۔ جب مٹی ہو گئی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اس مٹی سے بنایا، لیکن جب مٹی ہی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جو پہلی دفعہ کوئی چیز بنی ہے اس کو کہتے ہیں بدیع۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا جب کوئی بھی نہیں تھا، یعنی عدم محض سے چیزوں کو وجود دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً، کسی کام کا، اللہ کی ذات جب کسی کام کا فیصلہ فرماتی ہے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، فرماتی ہے، لہو، اس کام کے لیے، کن فیکون، کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتی۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات زمین بنانی کتنی بڑی ہے، 7 آسمان بنائے، سورج بنائے، ستارے بنائے، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے بنانے کا کیا ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا بنانے کا، اور لفظ کن فیکون۔ اور یہاں پہ بھی اہل علم فرماتے ہیں یہ کن اور یکون فیکون جو ہے یہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، ان کو بولنے میں، ان کو سمجھنے میں جتنا ٹائم نہیں لگتا، اللہ کا حکم پورے ہونے میں اس سے بھی کم ٹائم لگتا ہے، جو انسان کے تصور میں نہیں ہے۔ یہ کن فیکون کے الفاظ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے، یہ ہے اللہ کی ذات۔ تو ہوئی نا اللہ کی ذات سبحانہ ہو۔ وقال الذین، اور کہا انہوں نے جو لا یعلمون، جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، بات کرتا اللہ ہم سے، او تأتینا، یا آیتی ہمارے پاس، آیاتن، کوئی نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تو یہ جاہل لوگ، جہالت کے، جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اللہ کی ذات کا کوئی تعارف نہیں تھا، یہ کہتے کہ اللہ کی ذات خود آ کے ہمیں بتائے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی پیغمبر بناتی، ہمیں پیغمبر بناتی، ہمارے اوپر اس کے آیات، اس کے احکامات قرآن اترتا، آپ پہ کیوں اترا؟ بات کیا تھی کہ یہ تکبر کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیوں اترا ہے کلام قرآن پاک، یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں اترا، اور اللہ کی ذات آپ سے کیوں بات کرتی ہے جبرائیل امین کے ذریعے سے، یا جیسے اللہ چاہے بات کرنا چاہے تو کرے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم تو بڑے سردار ہیں، ہم تو بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، ہمارے تو بڑے حجرے ہیں، ہماری تو بڑی برادری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں، آپ کے تو نہ والد ہے نہ والدہ ہے، چچا کفالت کر رہے ہیں، پہلے دادا بچپن میں کفالت کرتے رہے، تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آئی؟ کذالک، اسی طرح،
قال الذین کہا ان لوگوں نے من قبلہم جن سے پہلے تھے، جو پہلی امتیں گزری ہیں جن کے اذکار انشاءاللہ آگے آئیں گے، تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، مثل قولہم، اس طرح کی ہی باتیں ان کی بھی ہوتی تھی، وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا اور متکبر سمجھتے تھے، اور پھر ان کا جو انجام ہوا قرآن نے اس کو بھی بتایا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، جیسے ان کے دل تکبر سے بھرے ہوئے تھے، بغض سے بھرے ہوئے تھے، حسد سے بھرے ہوئے تھے، ان کے دل بھی ایسے ہی تکبر اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں، یہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ قد، بے شک، بین الآیات، واضح کر دی ہیں ہم نے اپنی آیات، اپنے احکامات، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو اپنے رب پہ یقین رکھتی ہے، ان کو فائدہ ہوگا اور ان کو نظر آئیں گے بینات، جو بالکل واضح چیزیں ہیں، جو اپنے رب پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ جنہیں یقین ہی نہیں ہے، جنہیں خیال ہی نہیں ہے اس طرف، تو ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم نے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کو بالحق، حق کے ساتھ، آپ بھی حق، قرآن بھی حق، آپ کو اللہ نے اس قرآن کے ساتھ بھیجا، وہ بھیجی حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مقصد بات، کسی سچی بھی بات اور کسی مقصد کے تحت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم نے آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، آگے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن مقصد آپ کا یہ ہے، اور اس دنیا میں اللہ کی حکومت کو قائم کریں، اللہ کے قانون کو بلند کریں، اللہ کے دین کو غالب کریں، اس مقصد کے تحت، بالحق کے، بالکل سچائی اور با مقصد۔ بشیرم و نذیرن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ہر نبی کی ذات خوشخبری دینے والی، بشیرن، خوشخبریاں دینے والی، جو آپ پہ ایمان لائے، جو اس قرآن پہ ایمان لائے، جنہوں نے اس پہ عمل کیا، و نذیرن، اور اس کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو اس پہ شک کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کی ذات کو نہیں ماننے والے لوگ، ان کو ڈر سنانے والے ہیں۔ ولا تسألوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ یہ سوال نہیں کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ آپ نے جب حق بات ان تک پہنچا دی، قبول کرنا نہ کرنا ان کی اپنی مرضی تھی۔ اللہ نے بھی جب انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرے یا نہ کرے، وہ اللہ کی مانے یا نہ مانے، اپنے نفس کی مانے، شیطان کی مانے، تو جب آپ نے ایک حق بات پہنچا دی تو پھر اب آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ اب یہ لوگ جہنم میں گئے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ آج اس امت کے ذمہ بھی یہ ہے کہ اس حق بات کو ہر اس بندے تک پہنچائے جو اس سے غافل ہوا ہے۔ تو کام پہنچانا ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے، اس سے آگے کسی کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی کا کہا ہے۔ تو جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا پچھلے کسی نبی کو اس بات پہ نہیں پوچھے گی کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔